خوش آمدید ناظرین، آپ کو دوبارہ وائڈ اینگل میں ہم بات کر رہے ہیں بی جے پی کی جو ڈیفیٹ ہے الیکشن میں اور عام آدمی پارٹی کی فتح پر، اس کا امپیکٹ جو ہے. آپ یہ پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے نمبر بھی آ رہا ہے 8558866387 اور ایکسٹینشن ہے 7. آپ بات کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں اور سوال پوچھ سکتے ہیں. مطلوب صاحب، جب بھی ایسی کوئی صورت سامنے آتی ہے، پاکستان ہو یا انڈیا ہو یا اسی طرح کا کوئی ملک ہو جہاں پہ فرقہ واریت ہو، کمیونل معاملات ہوں، نیشنلزم ہوں، لوگ جذباتی ہوں، تو وہ جو ایک فتح ہوتی ہے جذباتی کیفیت میں جو ہم آتے ہیں سامنے، اس کی لائف کم ہوتی ہے. اور مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہاں بھی جو مودی صاحب کا جو فتح تھی اس میں بھی یہ عنصر شامل تھا، اور جو انتہا پسندی ایک ان کے ہاں ہے، انٹائی مسلم جو ایک سٹانس ہے جس نے ان کو مدد دی فتح میں. تو وہ اب جو ہے نا، وہ تو صورت جو ہے وہ زیادہ دیر چلنے والی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ فوراً ہی اس کا آپ نے دیکھ لیا فال آؤٹ کیا ہوا ہے. پاکستان کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ پاکستان پالیسی انسٹیٹیوٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور آپ کی نظر ہے ریلیشنز پہ، کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے پاکستان؟ کیونکہ یہ جو دونوں ممالک کے درمیان مسائل تو ہیں، تنازعات بھی ہیں اور ڈائلاگ کی بات بھی ہو رہی ہے، لیکن دونوں کو یہ پتہ ہے کہ ڈائلاگ سے ہی مسائل کا حل ہے، اور اگر ہم اپنے عوام پہ توجہ نہیں دیں گے، ان کی ترقی پہ، تو صورتحال ایسی کی ایسی رہے گی. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شو آف پاور بھی ہے اور خطے میں ایک چودھری بننے کا بھی ایک جنون سوار ہے. تو کیسے یہ چلے گا معاملہ؟ دیکھیں، جس بات کے اوپر جو ہے نریندر مودی نے الیکشن جیتا تھا، ہی فیل ٹو ڈیلیور، اینڈ دیٹس وائی یو سی دا ریزلٹ ان دا الیکشن کہ کیا ہوا الیکشن کے اندر. بالکل. اینڈ آلسو پیپل آف انڈیا جو ہے دے ریجیکٹڈ دا کرپٹ پالیٹیشینس، دے ریجیکٹ دا ہیٹ اینڈ بگٹری they are promoting. And also they are trying to promote hate and bigotry, and plus destabilize the surrounding nation, including the Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, and Afghanistan. So the India should have a better foreign policy with all the neighboring country. And also I want to tell the China and Russia to learn the lesson from the leadership of Modi, that what happened to him within few months after he grabbed the power. The people of India rejected him. And I want those nations, China and Russia especially, to stop supporting for India to get the United Nations bid on the Security Council seat. China بھی کر رہا ہے. Yeah, the China is also supporting it. And versus the American policy is that the India should have to correct his human right first before they're seeking into the bid in the United Nations Council. But I'm telling you one thing, I mean, Pakistan foreign policy is also fail. They fail to I mean, India is doing whatever it can to demonize the Pakistan in the international politics. But the Pakistan is fail. And if the Pakistan Policy Institute get a chance, I guarantee you that within 6 months, we try to get the Security Council seat for Pakistan. کیسے؟ The reason is Pakistan has a very good record. You remember back then, the United States and China does not have any diplomatic relationship. It's the Pakistan who developed the first diplomatic relationship between America and the China. And when the Henry Kissinger come to Karachi, and Pakistan has to fly them to Beijing, that's how and also Pakistan contribute in Sino-American agreement. That's why the China has $278 billion of trade. تو کیا یہ بھی پاکستان کا فیلئر ہے کہ وہ اوباما صاحب وہاں نہیں گئے؟ No, it is not a failure for Pakistan. It's not a failure. It is a failure of foreign policy. The Pakistan does not have a very clear foreign policy. The Pakistan, I'm telling you one thing, the Pakistan is a God-gifted nation. Pakistan is going nowhere. Pakistan is a very strong country. Pakistan people are very strong. And the Pakistan have all the natural resources that it need. But the foreign policy of Pakistan is not focusing. Recently, in 2013, the IMF gave the Pakistan $6.6 billion to invest in the energy
to make, this is the contract that they should revise their energy contract and stabilize their in different sectors. But what happened? In 2013, 2014, 2015, nothing happened. But what happened now, that Pakistan, you see the news in the Pakistan, they find the 500 million ton of iron. It's about a few days ago. What the Pakistan is doing, they're diverting people's attention to a real problem, to different things. Let me tell you वो तो इंडिया भी कर, वो तो इंडिया भी कर रहा है। But let me tell you one thing. The 500 million ton of iron, what is the value of that? You know, the value of that, if you calculate the in the international market, the iron value is $68 per ton. If you multiply 500 million to 68 million, is going to be about $34 billion, right? बिल्कुल सही। Without any processing. If you give me one more minute, let me tell you one thing. That $34 million, Brazil is exporting $34 million iron annually. वैसे वो आयरन और है, आयरन नहीं है वो। That's what I'm trying to tell you. The original wealth of Pakistan, I would say original loot of Pakistan has been sitting in the foreign banks. That's about $200 billion. This is the original wealth that you need to bring it back to Pakistan. लेकिन वो देखें, ये तो आप बात करें, ये हर पाकिस्तानी, हर एनालिस्ट ये कह रहा है कि वो दौलत वापस लाई जाए, तब ये मसाइल का हल हो सकता है। No, I mean this is one of the. But the thing is कि ये जो इशू हुआ है फैयाज खान साहब, इसमें आप क्या समझते हैं? देखिए, करप्शन जो है वो बुनियादी एलिमेंट था, बुनियादी फैक्टर था आम आदमी पार्टी को सामने लाने में, उसको ताकतवर बनाने में। और आम आदमी जो वहाँ दिल्ली में हो या दुनिया इंडिया के किसी भी शहर में हो, उसका ये बुनियादी मसला है, क्योंकि करप्शन जो है वो नंबर 1 मसला है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी। तो हमेशा जो आवाज़ उठती है वो करप्शन के खिलाफ उठती है। तो दिस इज़ द ओनली स्लोगन ऑन विच आम आदमी पार्टी आप वन द इलेक्शन। दिस द थिंग। और उसने NGO जो बनाई थी केजरीवाल ने, फिर किरण बेदी ने, ये अपनी सिविल सर्विस छोड़ के वो यही इसी वजह से बनाई थी। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये बीजेपी की हार है या करप्शन की हार है? नहीं, दोनों तरह की बात है। ये जैसा कि मतलूब साहब ने पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे करप्शन की, हमारे यहाँ का जो करप्शन का जो पैसा है फॉरेन की बैंक्स में, जिस स्लोगन पे मोदी साहब आए थे, उसमें ये भी एक नारा शामिल था कि हम काला धन वापस लाएंगे। ठीक है। और एक आदमी का उन्होंने क्या काला धन लाना है? वो खुद 9 लाख का सूट पहना उन्होंने अमेरिका ओबामा के दौरे में। तो एक आदमी, गरीब आदमी जो जिसकी ओरिजिन ही गुर्बत में हुई हो, और उसका घर देखें, उसका रहन सहन, बहुत गरीब आदमी था। और अब तजाद आप देख लें। हाँ, तो उन्होंने यही किया कि वादा किया था कि हम फौरी लाएंगे विदिन 100 डेज शायद या 90 डेज ऐसा कुछ था। तो मैं शायद भूला हूँ, लेकिन ये कि उन्होंने वादा किया था, जिसकी वजह से वो काला धन, आपको याद होना चाहिए कि जब पहला इलेक्शन केजरीवाल लड़े थे चीफ मिनिस्ट्री का दिल्ली का, तो उसमें उन्होंने इस वादे के साथ ही इलेक्शन लड़ा था और अन्ना हजारे उनके साथ थे उस वक्त। लेकिन चूंकि उन्होंने जब उसमें असेंबली में बिल पास करने के लिए पेश किया, तो उसमें उस वक्त इनके पास फुल मेजॉरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से कांग्रेस ने प्रॉपरली उनको सपोर्ट, कहते तो रही कांग्रेस के हमारा सपोर्ट आपके साथ है, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने काम सपोर्ट नहीं किया उनको। और बीजेपी तो जाहिर है कि तो दोनों ने, जिसकी वजह से हालांकि जो केजरीवाल ने वादे किए थे कि हम गरीब लोगों को, आम आदमी पार्टी जो है वो वाकई आम लोगों की पार्टी है, जिन्होंने ये वादा किया था आम लोगों से कि हम हुकूमत में आते ही जो बेसिक बुनियादी ज़रूरतें हैं तो वो कम अज़ कम उसमें रियायत ज़रूर कराएंगे, जैसे कि बिजली का बिल है, पानी का बिल है, टैक्सेस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मालूम है। तो उसमें उन्होंने किया भी आने के बाद फौरी तौर पे, लेकिन ये क्रिटिसाइज़ करते रहे कि आप कहाँ से करोगे। तो वो सब हो जाता है, आपको भी मालूम है और सबको मालूम है, लेकिन मसला वही है करप्शन का। तो ये करप्शन के खिलाफ थे, तो करप्शन जो है लोग छोड़ना नहीं चाहते। तो लेकिन अब वो दिन हवा हुए जो पसीना गुलाब था जैसे कहते हैं, तो
اب وہ اچھے دن جو تھے وہ آئیں گے ضرور انشاءاللہ. کم از کم دہلی میں تو ضرور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, کیونکہ آئی یوز ٹو لیو دہلی. تو میں جب قومی ایکتا کمیٹی کا صدر بنا تھا 88 میں, تو میں رہا ہوں. تو میرا خود بھی اور میری سسرال بھی دلی کی ہے, حکیم اجمل خان اور یہ جو حکیم عبدالحمید صاحب. تو وہاں سے کی جو سیاست ہے تو ٹارگٹ تھا دہلی بی جے پی والوں کا, کیونکہ دہلی میں کہ جو صوبائی جو کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جو فیڈرل کے ہاتھ میں, تو اس کی وجہ سے یہ پورا اختیار ان کو نہیں دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے مودی صاحب میدان میں اترے اور انہوں نے صاحب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی پرائم منسٹر نہیں بلکہ کوئی کامن آدمی ہے جو کنوینسنگ کر رہا تھا وہاں دلی میں جو صوبائی الیکشن ہے. تو ظاہر ہے کہ I mean, this is not the way آپ لیکن اس کے باوجود وہی ہوا. ہاں, آپ کو ایز اے پرائم منسٹر ایکٹ کرنا چاہیے, نو میٹر کہ آپ ابھی دیکھیے معیار کا جو فرق ہے کانگریس کا اور جو بی جے پی کا وہ یہی ہے. کانگریس از اے سینئر موسٹ پارٹی اینڈ اس میں جو برین ہیں وہ سارے کے سارے کانگریس میں ہیں آج بھی. ان برین سے یہ بہت ڈرتے ہیں اور انہوں نے اچھی طرح رول کیا. انہوں نے کبھی بھی فساد کو سپورٹ نہیں کیا. انہوں نے نیشنلزم is an important thing, no matter کہ آپ ہندو ہیں, مسلمان ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, اور وہ آپ کو شاید ملے گا سب میں. میرا کہنا ہے, باقی آپ بہتر جانتے ہیں. اچھا, یہ جو چلے یہ ہو گیا کہ یہ ہوا. الیاس صاحب, آپ کی نظر کیا کہتی ہے کہ جو اوور آل پولیٹیکل ایک سینیریو ہے, فیبرک ہے, خد و خال بنیں گے انڈیا میں, الیکشن کا تو ہے ہی, لیکن مجموعی طور پہ دیکھیں کرپشن کے خلاف جب لوگ بیدار ہوتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں عمران خان صاحب نے لوگوں کو بیدار کیا. انہوں نے ایک اہم جو نعرہ ہے وہ کرپشن کے خلاف ہے, وہ نواز شریف صاحب کے خلاف ہو یا کسی اور کے خلاف ہو, زرداری صاحب کے ہو, لیکن بنیادی بات انہوں نے کرپشن کی بھی کی ہے. تو وہ جو چینج لانا چاہتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ باقی جو دلی کے علاوہ جو اسٹیٹس ہیں وہاں بھی یہ تبدیلی کی ہوا آئے گی اور اوور آل جو ایک سینیریو بنے گا, یعنی دلی انڈیا کا عام آدمی تو اسی طرح پس رہا ہے نا جیسے پاکستان کا عام آدمی پس رہا ہے, بلکہ پاکستان کا عام آدمی بہتر ہے انڈیا سے. یہ بھی ایک رپورٹ ہے, اور یہ بھی جو ان کا پاورٹی لیول ہے وہ بتاتا ہے, اور وہ جو ہم اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ پاکستان میں بہتر صورتحال ہے غربت کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چینج ہوگا اوور آل خد و خال؟ جی, اس کی ایک خاص ریزن ہے کہ جو نیچرل پروسیس ہوتا ہے, جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے, ریولوشن آتا ہے, جس کو ریولوشن بھی کہہ سکتے ہیں آپ, وہ اسٹیٹک نہیں ہوتا. وہ آپ نے دیکھا پوری دنیا میں جہاں پہ بھی کسی بھی قسم کا ریولوشن آیا ہے وہ پھر آگے جاتا ہے, چاہے وہ نیگیٹو ریولوشن ہو جس میں مطلب کوئی مذہبی بیس پہ یا کسی لسانی بیس پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے, تو وہ چیز بھی آگے تک جاتی ہے. ایک پازیٹیو چیز بھی آگے تک جاتی ہے, خاص طور پہ پازیٹیو چیز, کیونکہ یہ صرف 49 دن تک ان کی حکومت رہی تھی پہلے, لیکن لوگوں کو یاد تھی وہ حکومت کہ بہت اچھی تھی, اور صرف کیونکہ ان کی ایک پالیسی سٹینس تھا کہ ہم کرپشن کے خلاف ایک بل پاس کروائیں گے. وہ بل پاس نہیں ہوا, تو انہوں نے ایک مورل ہائی گراؤنڈ رکھنے کے لیے کہ ہم اپنا مقصد تو حاصل نہیں کر سکتے تو ہم حکومت میں کیوں رہیں, تو انہوں نے ریزائن کر دیا اس وقت. اور لوگ جو تھے ان 49 دن کو یاد رکھتے تھے کہ انہوں نے معافی بھی مانگی. جی, کیجریوال نے معافی مانگی, میں نے غلطی کی تھی کہ مجھے رہنا چاہیے تھا, کام کرنا چاہیے. ان 49 دن میں لوگوں کو یہ یاد تھا کہ پولیس نہیں آتی تھی, بھتہ نہیں مانگتے تھے لوگ, یہ نہیں ہوتا تھا, وہ نہیں ہوتا تھا. تو یقیناً وہ جو چیز انہوں نے کی تھی اس کا ایک اثر ہوا. لیکن یقیناً ان بٹوین جو نیشنل الیکشن ہوئے اس میں پذیرائی نہیں حاصل ہوئی, کیونکہ نیشنل الیکشن جو ہوتے ہیں اس میں آپ فورن پالیسی دیکھتے ہیں, آپ پوری کنٹری کی اکنامک سچویشن کو دیکھتے ہیں. تو جو نعرے نریندر مودی صاحب نے لگائے اس کی بیس پہ لوگوں نے ان کو ووٹ دے دیے, لیکن پھر لوگوں کو جلدی احساس ہوا کہ یہ تو اب حکومت آئی ہے وہ 96% ان کی میجورٹی ہے. اب وہ چاہیں تو کوئی بھی لیجسلیشن کر سکتے ہیں آسانی سے. پہلے تو انہیں کانگریس کی حمایت چاہیے تھی. جی, اب تو ان کو وہ کر سکتے ہیں. تو اب ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے اس بات کا کہ اب اس سچویشن میں اگر وہ ڈیلیور کر دیں گے تو پھر اس چیز کو روک نہیں سکتے آپ, پھر یہ پوری انڈیا میں پھیلے گی. تو تمام انہی کے اوپر ہے کہ ان کو موقع ملا ہے, اگر وہ اس کو پرفارمنس کریں گے تو یقیناً وہ آگے تک جائیں گے. لیکن ایک انٹرسٹنگ واقعہ آج پیش آیا ہے, اچھا, کیونکہ پچھلی جو آپ کی ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا ذکر کر دیں.
کہ اب سے تقریباً 28 چلے واقعے سے پہلے میں ناظرین کو کہہ دوں کہ اگر آپ کو یہ کوئی انٹرسٹ ہے آپ کو اس بات میں کہ بھارت میں کیا ہوا اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا پاکستان کے ریلیشن کے حوالے سے، تو آپ کال کر سکتے ہیں اور کامنٹ دے سکتے ہیں اور سوال پوچھ سکتے ہیں. نمبر آپ کے سامنے ہے 8558866387 اور ایکسٹینشن 7. جی تقریباً اب سے 28 گھنٹے کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ایک میچ کھیلا جائے گا، جو کہ ہسٹری میں کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ یہ میچ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. اچھا، میں بھی 3 بلین کے قریب لوگ جو ہیں وہ دیکھیں آؤٹ آف 7 بلین لوگ اس دنیا کے وہ اس میچ کو دیکھیں گے. اور اس میچ سے پہلے جب آج اوباما نے پریزیڈنٹ اوباما نے نواز شریف صاحب کو کال کی، ان کو ایک ریسیو ہوئی کال، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے نریندر مودی صاحب کی بھی ایک کال ریسیو ہوئی. تو عام طور پہ جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اینڈ پہ یا اس کے دوران ہی کچھ واقعات پیش آ جاتے ہیں کمیونل قسم کے اور یہ وہ. تو یا اگر صرف نریندر مودی کال کرتے نواز شریف صاحب کو تو یہ سوچ سکتے تھے، ہو سکتا ہے ٹینشن کو کم رکھنا چاہتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں ٹینشن، انڈیا نے زیادہ بڑھائی ٹینشن. اس طرح کے انڈیا کی جو ٹیلی ویژن تھے وہ پاکستان کے خلاف مزاحیہ قسم کے اشتہارات بنا رہے تھے، کہ جس میں پچھلا ورلڈ کپ جو انڈیا میں ہوا تھا، پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوا تھا، اس کے کچھ اسکٹ دکھاتے تھے وہ، اور اس کے کچھ کلپس دکھاتے تھے اور پاکستان کو ایک طرح سے ڈاؤن گریڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو ایک ٹینشن سی کریٹ ہو رہی تھی. لیکن اگر یہ صرف دونوں وزیر اعظم کی بات ہوتی تو ایک بات سوچی جا سکتی تھی. لیکن اب سوچنے کی بات ہے کہ اوباما کو کیوں کال کرنی پڑی. تو اس کرنی پڑی یا ہم پڑی تو نہیں کہہ سکتے، یا یہ ہے کہ یہ ایک پری پلانڈ تھنگ تھی، کیونکہ اوباما ریسنٹلی اس علاقے میں گئے تھے، اور اوباما جو ہیں انہوں نے پاکستان آرمی کے چیف نے جان کیری کے ساتھ بہت اچھے مذاکرات کیے ہیں ریسنٹلی، جو کہ انڈیا کو پسند نہیں آئے تھے. اور ایٹ دا سیم ٹائم اوباما ابھی نریندر مودی صاحب سے بھی مل کے آئے ہیں، اور جس سے ابھی بات ہوئی کہ ایک ان کی خواہش ہے کہ انہیں دنیا کی یا اس علاقے کا چودھری مان دیا جائے. لیکن اس کو ماننے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو اے ویری ہائی مورل گراؤنڈ. دوسرا آپ کے اسٹیٹس مین ہونا ضروری ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں. تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو بات چیت ہوئی ہے ادھر، اوباما کو نریندر مودی کو کال نہیں کرنی پڑی آج کہ وہ انسسٹ کرتے انہیں کچھ کسی چیز پہ، لیکن ان کی بات نواز شریف سے ہوئی، جس کا مطلب ہے کہ ان کو بتانا چاہتے تھے کہ کال آنے والی ہے اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے اس پورے اوور آل سینیریو میں جو انڈیا پاکستان کی ریلیشن شپ ہے. اگر یہ چیز کوئی پازیٹیو فکسنگ تو نہیں ہو رہی میچ کی، جی کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن جنگ کی خدا نہ خاصا فکسنگ نہ ہو، باقی صحیح نہیں انشاءاللہ وہ ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ اس میں بھی ایک خبر میں نے دیکھی تھی کہ انڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں اور انڈیا کے اینالسٹ ہیں وہ اس بات پہ بضد ہیں کہ انڈیا میں کچھ عرصے کے اندر ایک بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ پیش آ سکتا ہے. اچھا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز انہیں انٹیلیجنس، وہ کافی عرصے سے یہ شور کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اور اس کا وہ پورا ملبہ جو ہے وہ پاکستان میں ڈالیں گے. اور ایک بہت ڈینجرس جو اینالسٹ نے ایک بات کی وہ یہ تھی کہ اس میں کیونکہ انسان جو ہے اس نے ایک دفعہ پہلے بھی ایٹم بم پھینکا ہوا ہے، تو انسان نے جو چیز کی وہ دوبارہ بھی کی جا سکتی ہے. انہوں نے ایک انالیسس پیش کی تھی کہ انڈیا جو ہے پاکستان کے تھر کے علاقے پہ اٹامک بم پھینک دے گا، ایک اسمال اٹامک بم، اور پھر دیکھے گا کہ کیا ریئیکشن ہوتا ہے. چلیں، یہ بڑی آپ کی بڑی دلچسپ بات ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. اور یہ تو میڈیا ان کا اچھال رہا ہے کافی عرصے سے، اور شاید یہی وہ فیکٹر ہے کہ اوباما صاحب وہاں گئے، ممکن ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہو. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، گفتگو جو ہے جاری ہے، ہمارے ایکسپرٹس موجود ہیں، آپ بھی کال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.